अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आज का मजमून एक बीमारी से मुतल्लक़ है जो आम तौर पर दुनिया में पाई जाती है। दुनिया के काफ़ी ममालिक में बीमारी देखी गई है और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में पता चलता रहता है और ज़्यादा ही इसके बारे में खबरें आती रहती हैं। ये इस बीमारी का नाम है डेंगू फीवर। तो ये आखिर ये डेंगू फीवर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब इन बातों का जवाब हमको इंशाल्लाह इस मज़मून में मिलेगा और ये हमारी मालूमात का बास बनेगा और इन मालूमात से हम फ़ायदा उठाकर अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आइए इस मज़मून का मुताला करते हैं और डेंगू के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। इस मज़मून को लिखा है डॉक्टर सहर मजहर ने। इन्होंने इसका उन्वान दिया है डेंगू से क्या डरना, और टाइटल में लिखते हैं कि एक ऐसे जंगली मच्छर की कारस्तानी जो एशिया से अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप में भी फैल चुका है। डेंगू बुखार इतना ख़तरनाक है, ना खौफनाक जितना आम लोगों का ख्याल है। बस ज़रा सी एहतियात से इस मर्ज़ का ख़ात्मा हो सकता है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना की जाएँ तो ये मूज़ी भी है और जानलेवा भी है। दुनिया की कुल आबादी का 40 से 45% हिस्सा इस बीमारी के जद में है, अंदाज़ा लगाइए आप। और इसका वायरस लगभग 100 ममालिक में फैल चुका है। लेकिन ये भी जहन में रहे कि बरवक्त इलाज करने से इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है और दुनिया में 99% मरीज़ इस बीमारी से सेहतियाब हो जाते हैं। आइए अब ज़रा डेंगू बुखार की तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि लफ्ज़ डेंगू का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ। अलबत्ता ये माना जाता है कि लफ्ज़ एक सवाहिली यानी जनूब मशरक़ी अफ्रीकी ममालिक मसलन जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया और ये युगांडा वगैरह में बोली जाने वाली ज़ुबान है। ये सवाहिली के मकूले का डिंगा पेपो ज़ुबान में एक मकूला है, मुहावरा है कि का डिंगा पेपो से निकला है, जिसका मतलब है बुरी रूह के पैदा किए गए अकड़न वाले झटके। ये भी कहा जाता है कि हस्पानी ज़ुबान का लफ्ज़ डिंगा का बिगड़ा हुआ नाम है। हस्पानी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ डेंगी भी है, जिसका मतलब नरम नाजुक है। मुशाहिदे में ये बात आई है कि डेंगू बुखार में जोड़ों के दर्द की वजह से मरीज़ की हालत बहुत नाजुक हो जाती है और ज़ोफ़ की वजह से वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। इसलिए हो सकता है कि स्पेनिश लफ्ज़ डेंगू की वजह ही से इस बीमारी का नाम डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार रखा गया। ये भी कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज़ में मखसूस चाल ढाल की बिना पर कुछ गुलामों को डैंडी कहा जाता था। जब इन गुलामों में ये बीमारी फैली तो शुरू में इस बीमारी का नाम डैंडी फीवर रखा गया, जो बाद में इसी मुनासिबत से बिगड़ते बिगड़ते डेंगू फीवर बन गया। बहरहाल डेंगू के बारे में लफ्ज़ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। सच क्या है इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। डेंगू फीवर का सबसे पहला तज़किरा 625 क़ब्ल मसीह में चाइनीज़ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया रिकॉर्ड में मिला। चाइनीज़ मीडिया इंसाइक्लोपीडिया रिकॉर्ड में मिला, जहाँ इस बीमारी को वाटर पॉइजन यानी पानी का जहर कहा गया और मुफस्सिल बयान किया गया कि ये बीमारी उड़ने वाले कीड़ों से पैदा होती है। मगर पहली बार ये बीमारी बैक वक्त एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका में 1780 में ज़ाहिर हुई। इस बीमारी का पहला तशख़ीस शुदा केस बेंजामिन अर्श 1789 में मंजर आम पर आया। बेंजामिन ने इस मर्ज़ को ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार का नाम दिया, जिसकी वजह ये थी कि इस मर्ज़ में हड्डियों और जोड़ों में शदीद दर्द उठता है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये बीमारी तेज़ी से फैली,
جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اس بیماری پر کافی تحقیق ہوئی اور اس مرض کے وائرس اور اس کے پھیلنے کی وجوہات پر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ دور جدید کی ریسرچ کے مطابق ڈینگی وائرس کے کیریئر انسان اور مچھر دونوں ہی ہیں، یعنی اس کے جراثیم انسان بھی کیری کرتے ہیں ادھر سے ادھر اور مچھر بھی، یعنی یہ وائرس انسان اور مچھروں دونوں میں ہی پایا جاتا ہے، مگر تمام اقسام کے نہیں، صرف خاص قسم کے مچھر ہی یہ بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ ایسے مچھروں کا نام ایڈس ہے۔ اس ایڈس نامی مچھروں کی بھی کئی اقسام ہیں، جن میں سر فہرست ایڈس ایجپٹی ہے۔ اس مچھر کی صرف مادہ ہی ڈینگی پھیلاتی ہے۔ یہ خاص قسم کا مچھر ہے جس پر کالے اور سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کی خاص پہچان اس کے مچھر کی یہ ہے کہ اس کے اوپر کالی اور سفید دھاریاں بنی ہوتی ہیں۔ یہ مچھر جب کسی ڈینگی مبتلا آدمی کو کاٹتا ہے تو اس کے خون کے ساتھ ہی یہ وائرس بھی مچھر کے معدے اور انتڑیوں میں چلا جاتا ہے۔ 8 سے 12 دنوں میں یہ وائرس مچھر کے لعاب میں چلا جاتا ہے، جس کے بعد یہ مچھر جس کو بھی کاٹ لے اس میں یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک عمومی غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مچھر صرف صاف علاقوں میں رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مچھر کی یہ مخصوص قسم گندے اور غلیظ علاقوں میں رہ کر بھی رہ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ صاف، جیسے سننے میں آتا ہے کہ صاف پانی میں پایا جاتا ہے، صاف علاقوں میں پایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ گندے اور غلیظ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ مادہ مچھر انڈے عموماً صاف پانی میں ہی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر کیڑے گروپ کی شکل میں انڈے دیتے ہیں، لیکن ڈینگی کے مچھر کا ہر انڈا الگ الگ ہوتا ہے۔ دوسرے جو ہیں کیڑے، وہ جو انڈے دیتے ہیں وہ گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، اس میں کئی انڈے چپکے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، دیکھا ہوگا ہم نے کسی ویڈیو میں، فوٹو میں۔ لیکن ڈینگی کے مچھر کا ہر انڈا الگ ہوتا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مادہ مچھر اپنے انڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صاف اور ساکن پانی میں انڈے دیتی ہے، کیونکہ صاف شفاف پانی میں دوسرے کیڑے ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں اور دوسرے کیڑے مچھر کے انڈوں یا ان سے نکلنے والے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ڈینگی جو مچھر ہے یہ صاف پانی میں انڈے دیتا ہے زیادہ تر۔ مادہ مچھر اپنی زندگی میں صرف 3 بار انڈے دیتی ہے اور ایک باری میں انڈوں کی تعداد 100 کے قریب ہوتی ہے۔ اس مچھر کی پرواز 400 میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، اسی لیے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بیماری انسانوں ہی کے ذریعے دیگر ممالک میں پھیلی، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی مچھر اڑ کر کسی دوسرے ملک پہنچنے کی سکت رکھتا ہو۔ یہ مچھر دن کے کسی بھی حصے میں کاٹ سکتا ہے، لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات میں اس کے کاٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ انڈے 9 ماہ تک پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، پھر جو ہی پانی میسر آیا ان انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں، یعنی پانی نہ بھی ہو تو ان کے انڈے باقی رہتے ہیں 9 ماہ تک تقریباً، اور جیسے ہی پانی ملتا ہے ان کو بارش کا یا کسی بھی طرح سے، تو پھر ان میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ڈینگی وائرس کی اقسام، ان کی 4 اقسام ہیں: DEN2، DEN1، DEN4، DEN3، اور یہ تمام وائرس ڈینگی فیور کر سکتے ہیں۔ ان چاروں اقسام میں جس وائرس سے بھی یہ مرض ہوا ہو اسی وائرس سے دوبارہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دوسری بار کسی دوسری قسم کے وائرس سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسے ڈینگو یا ہیموریجک فیور کہتے ہیں انگلش میں۔ ڈینگی کی علامات، کیا کیا علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈینگی بخار ہے یا کوئی اور بخار ہے؟ اس کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، ایک دم تیز بخار ہونا۔ نمبر 2، سر میں شدید درد ہونا۔ نمبر 3، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہونا، یعنی اندرونی حصے میں۔ جوڑوں میں درد ہونا۔ نمبر 5، پٹھوں میں درد ہونا۔ نمبر 6، تھکن۔ نمبر 7، قے آنا۔ نمبر 8، ریش، یعنی سرخ دھبے جسم پہ پڑ جانا۔ نمبر 9، مسوڑوں، ناک اور جسم کے دوسرے حصوں سے خون آنا۔
یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ ان علامات کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈینگو ہیموریجک فیور DHF، جب ڈینگی کا مرض بڑھ جاتا ہے تو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، جسے DHF کہتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے سے نکسیر یا کسی بھی غیر معمولی طور پر خون کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ DHF میں خون کے بہنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ، یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ پلیٹلیٹ ہوتے ہیں باڈی میں، تو ان کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کی۔ پلیٹلیٹ خون میں پائے جانے والے وہ سیل ہوتے ہیں جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی خون اگر نکل رہا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کھلا بھی چھوڑ دیں تو وہ جم جاتا ہے، رک جاتا ہے خون خود بخود، یہ اللہ کا نظام ہے، خود بخود خون پھر رک جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ تو لیکن یہ سیل اگر کم ہو جائے تو پھر خون جم نہیں پاتا اور بہتا ہی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے کم ہونے سے خون میں جمنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور معمولی چوٹ یا زخم سے بھی زیادہ خون بہنے لگتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی تندرست جسم میں مقدار 1.5 لاکھ سے لے کر 4.5 لاکھ تک، 4,50,000 تک ہوتی ہے۔ یعنی کم سے کم 1.5 لاکھ ہونا چاہیے اس کی مقدار، اگر اس سے کم ہو جائے تو پھر یہ سمجھیے کہ بیماری لاحق ہو گئی۔ یہی آگے لکھ رہے ہیں کہ جب پلیٹلیٹس 1 لاکھ سے گر جائیں تو خدشہ ہوتا ہے کہ ڈینگی بھی ہو گیا ہے، مگر اس بات کی تصدیق لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی ہو سکتی ہے۔ پلیٹلیٹ اکاؤنٹ ڈینگی کی وجہ سے گرے یا کسی اور بیماری سے، کیونکہ پلیٹلیٹس تو بہت سی بیماریوں میں سے کسی میں مبتلا ہونے سے بھی گر سکتے ہیں۔ یعنی پلیٹلیٹس جو گرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈینگی ہو تو گریں گے، کوئی اور بیماری ہو تب بھی پلیٹلیٹس گر سکتے ہیں۔ ڈینگی میں مشروبات کا استعمال، کیا مشروبات ہم پی سکتے ہیں ڈینگی اگر مرض لاحق ہو جائے تو؟ اس مرض میں انسانی جسم میں پانی اور غذائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں زیادہ مشروبات استعمال کرنے سے صحت زیادہ جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ بیماری کا علاج ہے، دوسری ادویات چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ یعنی دوا دارو ضرور کریں، ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ لکوڈ بھی پیتے رہیں، پانی بھی پیتے رہیں۔ پانی ہے، مختلف قسم کے شربت ہیں، جوس ہیں، ان کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ ڈینگی میں پپایا لیوز کا یعنی پپیتے کے پتوں کا استعمال، پپایا کے پتوں، پھل اور بیج کا استعمال بہت سال پہلے سے مختلف امراض کے لیے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پھل اور بیجوں میں بیکٹیریا مارنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کینسر اور ڈائبٹیز پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مختلف سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق بھی کی کہ پپیتے کے ڈینگی بخار پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جب یہ تحقیق کچھ چوہوں پر کی گئی تو پپیتے کے پتوں کا رس نچوڑ کر چوہوں کو دیا گیا تو ان میں خون جلدی جمنے لگا۔ اس کے علاوہ انسانوں میں ڈینگی کے مریضوں اور تندرست لوگوں پر بھی یہ تحقیق کی گئی اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کے پلیٹلیٹس بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ ریسرچ پاکستان، سری لنکا، ملائیشیا اور ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی کی گئی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یقیناً پپیتا جسم میں وہ غذائی اجزاء بڑھاتا ہے جو ڈینگی وائرس کم کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ جسم کے قوت مدافعت بڑھا کر ڈینگی سے جلد ہی نجات میں مدد دیتا ہے۔ مگر یہ ساری تحقیق ابھی اتنی مصدقہ نہیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ پپیتے کو علاج کا حصہ بنایا جا سکے۔ نہ ہی پپیتے کے استعمال کے ساتھ دوسری دوائیں چھوڑنا درست ہے، کیونکہ دوسری دوائیں پپیتے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ یعنی یہی ایڈوائس ہے ان کی کہ دوائیں ضرور استعمال کریں، ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں، لیکن پپیتے کا استعمال علاج میں مدد کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ہی یاد رہے کہ ڈینگی ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے اور وائرس کو مارنا ممکن نہیں، نہ ہی یہ ادویات وائرس کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ وائرس اپنا دورانیہ یعنی اپنی ڈیوریشن پورے کر کے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارا علاج اس وائرس سے پیدا ہونے والی علامات یا سمٹمز کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو علاج کرتے ہیں ڈینگی کا، وہ سمٹمز جو ہیں، نشانات، علامات، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں اس وائرس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، تاکہ جتنے عرصے میں یہ وائرس اپنا دورانیہ پورا کر کے ختم ہو، اتنے عرصے تک وائرس سے پیدا ہونے والی علامات پر قابو پایا جا سکے۔ یہ علاج کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ اور تدابیر۔ اس بچاؤ کے لیے 6 ویکسینز تیار کی جا چکی ہیں، مگر اب تک مارکیٹ میں نہیں آئیں کیونکہ ان کے انسانی جسم پر اچھے یا برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس پر ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، مگر کہا جا رہا ہے کہ اس ویکسین اتنی تیز نہیں ہوں گی جتنی عموماً دوسری ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے استعمال کے بعد بھی ڈینگی بخار ہو سکتا ہے، مگر اتنا خطرناک نہیں جتنا ان ادویات کے بغیر۔ ڈینگی خطرناک ہو سکتا ہے، ادویات پئیں گے تو خطرناک نہیں ہوگا، لیکن نقصان کم کرے گا وہ۔ ڈینگی سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ڈینگی کے مچھر سے بچا جائے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، گھر میں صاف اور کھڑا پانی ڈھانپ کر رکھیں یا کوشش کریں کہ رکھیں ہی نہ، یعنی جو پانی ہے صاف ہے جو لیکن کھڑا ہوا ہے، یعنی کسی برتن میں ہے تو اس کو ڈھانک لیں۔ نمبر 2، مچھر سے بچاؤ والے لوشن استعمال کریں، جسم پہ وہ لوشن لگائیں۔ نمبر 3، گھر کے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دانوں پر مچھر سے بچاؤ والی جالی استعمال کریں۔ نمبر 4، جب گھر سے باہر جائیں تو کپڑوں سے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ مچھر کاٹ نہ پائے، خصوصی طور پر صبح اور سویرے اور شام کو اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 5، گھر میں مچھر مار اسپرے متواتر استعمال کریں۔ نمبر 6، اگر گھر میں کوئی ڈینگی کا مریض ہو تو یہ تدابیر اور بھی زیادہ کریں۔ اگر کوئی مریض ہو تو یہ تدابیر زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر گھر کے کسی فرد میں ڈینگی کے علامات ظاہر ہوں تو مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 8، مریض کو دوا لگی مچھردانی کے اندر رکھیں، غالباً مچھردانی کے اوپر بھی اسپرے کیا جاتا ہے، تو وہ کرنے کے بعد مچھردانی کے اندر رہیں۔ گھروں میں رکھے گملوں کے پانی کو روزانہ تبدیل کریں، یعنی ہم گملوں میں پانی ڈالتے ہیں پودوں کے اور وہ کئی دن تک پڑا رہتا ہے، تبدیل نہیں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جتنی جلدی اس میں نکال کے پھر تازہ پانی ڈال دینا چاہیے، روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل کریں۔ نمبر 10، گاڑیوں کے خراب ٹائروں کو مناسب طریقے سے تلف کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ گاڑی کے ٹائر پڑے ہوئے ہیں گھر میں کہیں اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور وہ پانی میں پھر مچھر پیدا ہو، تو اس لیے ان کو تلف کیا جائے یا گھر سے کہیں لے آ کے دور پھینک دیا جائے اگر مستعمل ٹائر ہیں تو۔ ان حفاظتی تدابیر کے بعد بھول جائیں کہ کبھی ڈینگی بخار بھی آپ کو نقصان پہنچا سکے گا۔ یہ بڑا حوصلہ افزا جملہ مصنف نے لکھا ہے، یعنی یہ سب احتیاطیں کرنے کے بعد پھر امکانات تقریباً 0 ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈینگی بخار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی امراض سے محفوظ رکھے، لیکن یہ مضامین لکھے سے جاتے ہیں اور میں بھی اسی لیے پڑھ کے سناتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں اور ان میں بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔